बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। एक अरसे बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सिफारती सतह पर एक बहुत बड़ी चहल पहल हो रही है और ये पाकिस्तान के लिए सिफारती तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान 2015 में इसका रुकन बना था और उसके बाद 2017 में पाकिस्तान इसका मुकम्मल रुकन बन गया और उसके बाद से पाकिस्तान इस तंजीम में काफ़ी मुतहर्रिक रहा है। इस वक्त जो तंजीम की चेयरमैनशिप है वो पाकिस्तान के पास है और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। सरबराह मुमलिकत जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी तंजीम है, यानी रीजनल सतह पे, इलाकाई सतह पर अगर इसका जिक्र किया जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है रीजनल लेवल पे। तो ज़ाहिर है इसमें बहुत से ममालिक हैं और उनकी जो जीडीपी का तकरीबन 40% है दुनिया की कुल आबादी का, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और यकीनी तौर पर यह तंजीम जब बनाई गई थी और इसकी जब बुनियादें रखी गई थी, इसके कुछ मकासद थे। उसमें इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से बातचीत, उसमें दिफाई लिहाज से, उसमें जो बैनुल-अक़वामी सतह पे सलामती के उमूर हैं, ये भी इस तंजीम के मकासद में शामिल है। लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि ये तंजीम किस हद तक अपने मकासद में कामयाब हुई है और इसमें जो ममालिक शामिल हैं वो किस हद तक एक दूसरे के करीब आए हैं। ये तमाम वो बातें हैं जिसका जिक्र अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होगा और जो रुकन ममालिक हैं उन्हें एक बार फिर एक दूसरे को और बेहतर अंदाज में समझने का भी मौका मिलेगा और इसके साथ साथ इन ममालिक के अंदर जो राब्ताकारी है उसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए भी जाहिर है ये एक रास्ता मुहैया करेगा। फिर हम देख रहे हैं कि इस तंजीम में जो शामिल ममालिक हैं, यानी खित्ते में जो शामिल ममालिक हैं, उनको कौन से अहम चैलेंजेस दरपेश हैं, क्योंकि अमन व अमान के हवाले से यहाँ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान भी इसका रुकन है लेकिन अफ़गानिस्तान को इसकी दावत नहीं दी गई है। अफ़गानिस्तान में अमन व अमान के हवाले से मसाइल हैं, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर इसमें भारत भी इसका रुकन है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आज जब हम इस हवाले से बात कर रहे होंगे और अब से 2 दिन बाद जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, तो ये किस हद तक तंजीम जब से बनी है अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुई है और पाकिस्तान इस तंजीम की जो मेज़बानी कर रहा है, इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जो है वो सिफारती एक किस्म की कामयाबी है। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ अहम एक और मामला भी है कि चीन के वज़ीर आज़म जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। 3 रोज़ा दौरा वो करेंगे और इस दौरान वो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के हवाले से भी बात करेंगे। MOUs भी होने का इम्कान है और फिर वो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। ये जो चीनी वज़ीर आज़म का दौरा होगा, ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात है उसके फ़रोग़ के लिए भी अहम संग मील साबित होगा। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में आईआईटी हैं जनाब अलमास हैदर नकवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जवाद फैज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जवाद फैज़ी साहब आपका भी शुक्रिया। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और बीजिंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद अफराज ख़ान। शाहिद अफराज साहब, आपको भी हम इस गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। GR बलोच साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप फरमाइएगा कि जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि एक बहुत अरसे बाद हम पाकिस्तान के अंदर सिफारती चहल पहल देख रहे हैं और ये जो एक कॉन्फ्रेंस है, ये हम कह सकते हैं कि सियासी और सिफारती साजिशों को सामने रखते हुए, बावजूद इसके कि ये होती रही हैं साजिशें, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समिट का होना हेड ऑफ द गवर्नमेंट का SCO का आई थिंक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए और बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। और उन तमाम जो बेसलेस प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अनफॉर्चुनेटली हमारे अड़ोस पड़ोस से ही उभर रहा था कि पाकिस्तान को हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वही लोग खुद ही पाकिस्तान आएंगे, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आएगा इंशाअल्लाह, और वी विल बी great hosts, as we will be for rest of the people. Will also give all the graces to that country's foreign minister.
تو دیکھیے ہم ڈپلومیٹک پالنس میں جو کامیابیوں کے کسی کنٹری کے جو جو میجر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس میں کہ کتنے لوگ کتنے ہیڈ آف اسٹیٹس وہاں آئے وزٹ کے اوپر، کیا ایگریمنٹس کیے گئے، اور پھر یہ کہ کتنے سمٹس کیے گئے، کیونکہ یہ سمٹس بذات خود اس طرح سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو انڈر ون فلور پورا ایک ریجن ملتا ہے. اور ایس سی او تو دنیا کی، جس طرح آپ نے بھی کہا، کہ ایک سب سے بڑی ریجنل آرگنائزیشن ہے جس میں 40% آف دا ہیومینٹی ہے، جس میں لینڈ میس کے حساب سے بھی آئی تھنک 40-50% ہو جاتی ہے، اور دنیا کی جی ڈی پی کا 30% جو ہے وہ ایس سی او میں سے آتا ہے. اور پھر اگر آپ انرجی کو لے لیں تو اگر رشیا اور ایران کو بھی اس میں شامل کر لیں تو دس از ون آف دا بگیسٹ پروڈیوسنگ ریسورس پروڈیوسنگ ریجن. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر واقعی یہ ایس سی او ایز اے ایشین پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسپیس واقعی اپنے آپ کو بنا لیتی ہے اگلے آنے والے سالوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہم کہتے ہیں کہ 21st century belongs to Asia, nobody can deny it, nobody can refute it. تو I think میں بلکہ ابھی شاید کل پرسوں ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس چیز کو پروو کریں ایز ایشینز that 21st century really belongs to Asia, and what a great honor it would be for Pakistan کہ اس کی طرف جھنڈا جو ہے لہرانے والی ٹیم کا سب سے رہنما رہبر پاکستان ہوگا، ہمارا اپنا پیارا ملک ہوگا. بالکل صحیح. الماس حیدر صاحب، یہ یقینی طور پر اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے بہت سی چیزیں ہم اخذ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، اقتصادی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، کیونکہ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو اس کا موضوع رہے ہیں، جو اس کے ایجنڈے پر رہے ہیں. یہ کیوریشن تنظیم ہے اور جغرافیائی لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، ریجن کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس تنظیم کو جو دیگر تنظیمیں ہیں جس کی طرف آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے اشارہ ہے، بہت سے ویسٹرن ممالک، بڑی طاقت امریکہ، اس کی بھی بڑی گہری نظریں. نہیں بالکل آپ نے جاوید صاحب صحیح فرمایا کہ اس وقت یہ جو تنظیم اور جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ ایک تو بہت اہم میٹنگ ہے میرے نزدیک. اس میں تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ آ رہے ہیں، اور اس میں 2 فورم منسٹر لیول کی پارٹیسپیشن ہے. یہ سیکنڈ ہائیسٹ فورم ہے ایس سی او کے اندر. اس کا جو سب سے ٹاپ کا جو فورم ہے وہ اس کو بولتے ہیں کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹس. یہ سیکنڈ ہے جس کا بیسک فوکس جو ہے وہ آپ کا اکنامکس، انویسٹمنٹ، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، آپ کی توانائی، آپ کی ٹورزم اور ہیومینیٹیرین ایشوز جو ہیں، یہ اس کا فوکس ہے. آپ نے جیسے اپنے انٹرویو میں بھی ذکر کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم شعبوں میں اس نے تعاون کیا ہے. مثلا میں آپ کو فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ٹریڈ کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو 2001 میں جب یہ تنظیم معرض وجود میں آئی تو 667 بلین ٹریڈ تھا امنگ دا ایس سی او ممبر اسٹیٹس، جو کہ اب اگر ہم دیکھیں جو لیٹسٹ فگرز ہمارے پاس ہیں اس کے 2022 میں، تو یہ 6 ٹریلین تک ٹریڈ یہ بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم سیکیورٹی کی ڈومین کے اندر دیکھیں تو سیکیورٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جو ٹیررزم کے کانٹیکس میں کوآپریشن ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. میں کچھ نمبر میں نے دیکھے، تقریباً 700 جو ٹیرر پلاٹس تھے، ٹھیک ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے اور اس کو نلیفائی کیا گیا بیفور ہیپننگ. مطلب ایکٹیویٹیز ہونا تھیں اور اس کو آپ کی انٹیلیجنس شیئرنگ کے تھرو، آپ کی ڈیفنس کوآپریشن کے تھرو، وہ آپ کی کوآرڈینیشن ہوئی، جو آپ کا کوآپریشن چل رہا ہے. تو یہ تقریباً 700 ٹیرر ایکٹیویٹیز جو کہ پلاٹس تھے وہ روکے گئے. اسی طرح تقریباً 500 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے گئے.
ٹھیک ہے، یہ جو کوآپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پرپوزل اس وقت اس فورم کے ایجنڈے کے اوپر ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی اگر اس پہ پیش رفت ہوتی ہے تو یہ پورا ریجن اس کو بینیفٹ اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ٹریڈ ہے، کنیکٹیوٹی ہے، آپ کی سوشو کلچرل جو ڈومین ہے اس کے اندر کوآپریشن بڑھے گا، ٹورزم جو ہے وہ بڑھے گی. تو اس کی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو کہ کنسنسس بیسڈ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ ہے خاص کہ جس کی ڈومیننس ہے اس کے اندر، یہ سٹرکچر اس کا نہیں ہے. جیسے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ہم دیکھتے ہیں، جہاں پہ ویٹو پاور موجود ہے، یہاں پہ قراردادیں آتی ہیں اور وہ ویٹو ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اگر کرگزستان ایک چھوٹا ملک ہے، اگر اس نے بھی کسی پرپوزل پہ آبجیکٹ کر دیا ہے تو وہ پرپوزل اپروو نہیں ہو سکتا. تو وہ جو چھوٹا بڑے کی جو سائز ہے نا وہ یہاں پہ میٹر نہیں کرتا. میوچول ریسپیکٹ ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں شاہد صاحب کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کریں گے. شاہد صاحب، آپ ظاہر ہے چین کے وزیر اعظم پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے دو طرفہ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی. چین کے اندر کیا کہا جا رہا ہے اس دورے کو لے کے، کیونکہ سی پیک کے حوالے سے، اس کے فیز 2 کے حوالے سے بھی بہت بڑی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، اور اس بار جب چینی وزیر اعظم آئیں گے تو ان کے دورے میں بھی بہت سے ایم او یوز جو ہیں وہ سائن ہونے کے امکانات ہیں، اور سی پیک کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا. اور ایک کافی عرصے بعد ایک چینی کی جو اعلیٰ رہنما ہے ان کا یہ دورہ پاکستان ہے، اور بالکل 11 سال بعد. اور چینی صدر شی جن پنگ نے 2015 میں اس سے قبل پاکستان کا جیسے تاریخی دورہ. تو یقینی طور پر جو چینی حلقے ہیں ان میں بھی اس حوالے سے ایک جوش و خروش اس حوالے سے پایا جاتا ہے کہ میں اگر عام جو چینی شہری ہے اس کے تناظر میں بات کروں، چونکہ ہمیشہ جب ہم بات کرتے ہیں تو چین اور پاکستان کے جو مضبوط معاشی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات، ان کی بات ہوتی ہے. عوامی تعلقات ان کی بات کی جائے تو جب بھی پاکستان کا تذکرہ آتا ہے تو ایک مخصوص ایک لفظ ہے جو چینی لوگ بولتے ہیں، پاتیے، جس کا مطلب ہے کہ جو آئرن بردرز ہیں، آہنی دوستی ہم کہتے ہیں، اس پاکستان کے لیے مخصوص ہے. وجہ وجہ ہے کہ اب چونکہ چینی وزیر اعظم لی چانگ جب یہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تو چینی حلقوں میں بھی اس حوالے سے اسے انتہائی مثبت طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور جیسا آپ نے بھی وجہ فرمایا کہ اس دورے کے اگر دو پہلو ان کو دیکھا جائے تو ظاہری طور پر جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کا فروغ، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں یہ دورہ ان کا ہو رہا ہے کہ جب کچھ منفی قوتوں کی جانب سے دونوں ممالک کے تعلقات کو متاثر کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی، جس کا دونوں اطراف سے بھرپور اس کی مذمت بھی کی گئی، مخالفت بھی کی گئی. اور پھر چینی وزیر اعظم کو دورہ شاید آواز نہیں آ پا رہی، دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. شاہد صاحب، جواد صاحب، بہرحال سفارتی سطح پہ پاکستان نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اب جب ہم اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ایک بہتر فیل کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت، پاکستان کی وزارت خارجہ، وہ بالکل جڑی ہوئی ہے اور کمیٹڈ ہے اس جو کانفرنس ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے منعقد کروانے کے لیے، اور پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے ڈپلومیٹیکلی بھی. اس میں جاوید صاحب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان جس قدر تنہائی کا شکار ہو رہا تھا کچھ برس پہلے، اور جس طرح ہمارے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے اور ہم دستے نگر بن کے ہو کر رہ گئے تھے کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے، اس ساری صورتحال میں ان تمام ممالک یا سربراہان حکومت کا یہاں پہ آنا، ان کے نمائندگان کا آنا، اعلیٰ سطحی وفود کا آنا، میڈیا پرسنالٹیز کا آنا، اور پاکستان کو دیکھنا، خوبصورتی دیکھنا، لیکن پاکستان میں جو مواقع ہیں ان کو بغور دیکھنا، اور کس طرح یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ابھی نقوی صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ جب اس کی تنظیم کا نام ہی کوآپریشن کے نام سے ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، تو ہم سب سے مجھے زیادہ تو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ انٹیلیجنسیا بیس پہ جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں پہلے ہی میئرز لے لینی چاہیے، ہمیں کن جو دشمن ہیں جو اس خطے کے حوالے سے جو باہمی ان ممالک کے تعلقات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے میں اس میں سے اگر اسپیسیفکلی ایک بات کروں نا جاوید صاحب، ٹورزم کا بار بار نقوی صاحب نے ذکر کیا. ٹورزم کے حوالے سے پاکستان اتنا زرخیز ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سنگل ایس
جس ملک میں ہے اس کی ٹورزم کو آپ دیکھیں گے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی کے دہشت گردی, کچھ بیرونی سازشیں, کچھ اندرونی سہولت کاریاں, اس میں ہم اس طرح سے وہ لے کے ہی نہیں بڑھ سکے. ایس سے کیا مراد ہے؟ ٹرپل ایس ہمارے پاس ہے, سینڈ, سنو, سی, یہ 3 ایسی چیزیں ہیں. اگر ہم انہی کو ہی دکھانا شروع کر دیں, اسی کے حوالے سے انتظامات کر لیں, پھر ریلیجس ٹورزم اس کے بہت سارے مواقع ہیں ہمارے پاکستان میں. اگر اسی طرح ہم انہی ممالک کے ساتھ جو ہمارے قریب بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور جن کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, جن کے ساتھ ہم ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, طلبہ و طالبات کے حوالے سے, تو یہ بہت بہترین موقع ہے. اور خاص طور پہ آپ نے جو اشارہ کیا نا کہ پاکستان کا میزبانی کرنا, یہاں پہ سب کا آنا, پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ پھر سے وہ اہمیت حاصل ہو جانا کہ پاکستان there is no doubt کہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. جغرافیائی طور پہ اس کی اہمیت ہے, اور یہاں پہ مواقع ہیں انویسٹمنٹ کے, اور یہاں پہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا حصول ان ممالک کے لیے بہت اہم ہے, اور ہم ان ممالک سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت بہترین, بہت بڑا, اور آپ نے بھی بات کی کہ بہت سارے ممالک بھی اس کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں, اور یہ ایس سی او بھی بہت ساری طاقتوں کے وہ کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح. ٹھیک ہے, شاہد صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ جڑ گیا ہے. شاہد صاحب جی, آپ اپنی بات جاری رکھیے. اب چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ہم بات ہو رہی تھی, ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے تو بعد میں بات کریں گے, اور دو طرفہ تعلقات کے لیے ان کا جو دورہ ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے. جی بالکل, اگر بات کی جائے تو یہاں پر چینی حلقوں میں اسے ایک انتہائی مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. جیسے کہ جو کہ پہلے آواز کا معاملہ تھا, میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا, تو ایک ایسے وقت میں ان کا دورہ ہو رہا ہے کہ جب کچھ منفی طاقتوں نے جو چین اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو متاثر کرنے کی ایک ناکام کوشش بھی کی, اور جس سے چین اور پاکستان دونوں اطراف سے اس کی مذمت کی گئی, مخالفت کی گئی, اور یہ اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ اس دوستی کو جو ہے ہمیشہ برقرار رکھا جائے گا. تو اسے ایک انتہائی مثبت طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور ایک جانب اگر چینی وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, وہ ایس سی او کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے, ساتھ ساتھ یہ دورہ ان کا ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, اور سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے جسے اپ گریڈ ورژن بھی کہا جاتا ہے, تو یہ دورہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو دونوں ممالک کے معاشی تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھانے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا. اور اگر ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے کی بات کریں تو اس میں جو جسے ہم نئی پروڈکٹیو فورسز کہتے ہیں, جس میں ڈیجیٹل پاکستان کا کنسپٹ بھی ہے, آئی ٹی ہے, زراعت ہے, اور دیگر ایسے شعبات ہیں جن میں لازماً اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ چین کی معاونت بھی چاہیے. اور جس پر جواد سعید صاحب کہہ رہے تھے ان کی بات کو میں تھوڑا سا آگے یہاں پر اس حوالے سے پڑھانا چاہوں گا کہ اگر ہم افرادی اور ثقافتی روابط کی بات کریں, ایک جانب آپ کی معیشت ہے, یقیناً ظاہر ہے وہ بھی اہم ہے, لیکن ایس ٹی او کا ایک اہم جو پرسپیکٹو ہے وہ افرادی اور ثقافتی روابط کا فروغ بھی ہے, جس میں سیاحت بھی آف کورس شامل ہے. اور یہ بات خوشائند ہے کہ اس وقت اگر ہم چین میں بات کریں تو 28 سے 30 ہزار پاکستانی طلبہ اس وقت چین میں زیر تعلیم ہیں, اور جو آج عہد حاضر کے اہم شعبات ہیں وہ ان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو چین جو ہے وہ پاکستانی طلبہ کو اور پاکستان کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. اور دونوں ممالک نے سال 2023 میں ایک سیاحتی سال بھی منایا, اور پاکستان میں سیاحت کے امکانات بھی ہیں, اور جو چینی سیاح ہیں اگر عالمی سطح پر سیاحت کو فروغ دینے کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں سر فہرست آتے ہیں. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا, جیسا جواد صاحب نے کہا کہ ہمیں جو امن و سلامتی کی صورتحال ہے اس میں تھوڑی بہتری لانا ہوگی, اور یقیناً پھر ان کو راغب کرنا ہوگا. اسی طرح ساتھ ساتھ ایک ثقافت کا شعبہ بھی ہے, چونکہ ایس سی او کی بات ہو رہی ہے. 2018 میں جب سنگاؤ سمٹ یہاں پر چین میں ہوئی تھی تو اس وقت فلم فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا گیا تھا. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں دونوں ممالک کے اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں, اور آئندہ وقت کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ثقافت کا شعبہ ہے, فلم, ڈرامہ اور جو میڈیا تعاون ہے وہ بھی ہم گزرتے وقت کے ساتھ مزید دیکھیں گے. اور ساتھ ساتھ جو افرادی روابط ہیں, حالیہ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ چین جو ہے بڑے پیمانے پر پاکستان سے, چاہے وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہوں, طلبہ ہوں, یا پھر دیگر تھنک ٹینکس ہوں, وہ یہاں پر آئے, انہوں نے چین کا دورہ کیا. تو اس کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو دونوں ممالک کے جو آہنی دوستی ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو افرادی ثقافتی روابط ان کو بڑھایا جائے, آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لایا جائے. اور جو بنیادی ایک تفہیم ہے, کیونکہ دیکھیں ایس سی او کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے باہمی احترام اور باہمشاورت کے ساتھ پھر آپ نے اعتماد کی سطح کو برقرار رکھنا ہے. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم معیشت کے ساتھ, سیاست کے ساتھ افراد کو آپس میں جوڑیں. یہ چین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جی ٹو جی تو ایک کوارڈینیشن تھی, لیکن اب ہم پی ٹو پی یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو تھی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ
عوام کا بھی عوام کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے. جیسے شاہد صاحب نے فرمایا کہ ایک تو 30,000 ہاں پی ٹو پی ٹو پی, جی بالکل وہی پی ٹو پی, پیپل ٹو پیپل, اور 30,000 طلبہ وہاں پہ مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں. پھر اس گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا تھا کہ 2 لاکھ سے زائد طلبہ جائیں گے, آئی ٹی کی ٹریننگ وہاں کریں گے, وہ آئیں گے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے, ان کے تجربات سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, انڈسٹری کے اندر. نہیں بالکل جاوید صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ جو ہماری ایک دیرینہ دوستی ہے وہ اب صحیح معنوں میں ایک کمرشل ریلیشن شپ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے اپنے سٹرکچرز ہوتے ہیں, بی ٹو بی جو ہے وہ اس کا بھی ایک سٹرکچر ہے, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا وہ پی ٹو پی ہے, یعنی کہ پیپلز ٹو پیپل. جب تک آپ ایک 2 لوگوں کے درمیان آپ روابط نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے کلچر کو, ان کی ترجیحات کو, ان کے مزاج کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تعاون کی اور ایک دوستی کی جو تقاضے ہیں وہ شاید وہ اس طرح پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے فیز میں پاکستان اور چین نے سی پیک کے اندر بہت اہم منصوبوں کے اوپر کام کیا, اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب دوسرے فیز پہ میری یہ خواہش بھی ہے, اور شاید گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. دیکھیں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پہلے فیز میں ہو جانا چاہیے تھا. اس کے ایجنڈے کے اوپر شامل تھے 9 اقتصادی زون جو ہیں وہ یہاں پہ بننے تھے, نہیں بنے, ابھی تک وہ انیشیٹ نہیں ہوئے. پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. وہ دوسرا مرحلہ تھا, اور اس میں حکومت بدل گئی 2018 میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اکنامک زونز آج تک نہیں بن سکے. دیکھیں اب اگر ہم جب ہم ہیں دیکھیں اگر ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے؟ ٹماٹر. ایگریکلچر ٹھیک ہے, بہت ایک بڑا شعبہ ہے, اس کے اوپر بہت کام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے, یہ اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے. اور اس وقت اگر سی پیک کے انڈر اور اس کے سیکنڈ فیز میں اگر ہمیں یہ اپرچونٹی ملتی ہے تو ہمیں اپنی انڈسٹریل بیس ڈیولپ کرنی چاہیے. دیکھیے جتنی بڑی آپ کی پاپولیشن ہے, 240 ملین آپ کی پاپولیشن ہے, نوجوان ہیں, آپ کے انجینئرز, آپ کے یونیورسٹیوں کے جو فارغ التحصیل ہیں, جب تک انہیں یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ملیں گی تو وہ جو مایوسی ہے وہ مایوسی ختم نہیں ہو سکتی. اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ یہاں پہ انڈسٹریل بیس بنائیں گے. بالکل یہ بہت ضروری ہے. ایگریکلچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے, وہ صرف چائنا کے ساتھ چونکہ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہم ان سے توقع کرتے ہیں, اور وہ ہوگی بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی جہاں سے بھی یہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے وہ ہمیں لانی چاہیے اور انڈسٹری ڈیولپ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جی آر بلوچ صاحب, یہ ایس سی او کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ظاہر ہے تجارت کی بات تو ہونی ہے, لیکن ٹریڈ کے اندر, اقتصادی ترقی کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ جو ہے مختلف جو ریجن میں جو ملک ہیں ان میں امن و امان کی صورتحال ہے. اور وہ ظاہر ہے افغانستان بھی اس کا ایک بہت بڑا ہب ہے جہاں پر امن و امان کی صورتحال پر سوالات تو پیدا ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے روس ہے, اس میں روس کو بھی ایک چیلنج کا سامنا ہے نیٹو کی شکل میں, یوکرین کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے, لیکن چین اس پورے خطے میں اقتصادی ترقی کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اسی کے ثمرات وہ دیگر ممالک کو بھی دینا چاہتا ہے. لہٰذا ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی بڑی بات چیت بھی ہوگی, گفتگو بھی ہوگی, غور و خوض بھی ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے امن و امان کے مسائل پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان بھی اس کو فوکس کر رہا ہے اور خطے کے اندر ظاہر اسپوائلرز بھی موجود ہیں. جی دیکھیے صاحب, تھوڑی سی ڈسکشن ہماری زیادہ مائکرو ہو گئی. اس کو تھوڑا سا میں واضح یہ کرتا چلوں کہ یہ جو ریجنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور اس سائز کی, جس میں کہ 40% آف دا ہیومینٹی از دیر, جس میں یوریشین ایک جیو اسٹریٹجک اسپیس آ جاتی ہے, تو اس کی اہمیت بہت وسیع ہوتی ہے. بلکہ اس کو اگر کہا جائے ٹیکنیکلی تو 3 لیول پہ ہوتی ہے, جیو اسٹریٹجک, جیو اکنامک اینڈ جیو پولیٹیکل. اب کس طرح سے ہوتی ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور ناظرین کے ساتھ بھی.
जियो स्ट्रेटेजिक इसलिए कि दुनिया जो है इस वक्त बाइपोलर से यूनिपोलर और यूनिपोलर से मल्टीपोलर पोलराइजेशन की तरफ जा रही है, मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर की तरफ जा रही है। उसके अंदर एक लामहला है कि जो हम ख्याल लोग हैं एशिया के ख़ास तौर पे, वो साथ मिलें, अपने सिस्टम्स को हार्मोनाइज करें और उसमें एक कि वाज़े पावर के तौर पे दुनिया में जहां वो बार्गेन कलेक्टिवली कर सकें, जिस तरह हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं, तो ये रीजनल जो बड़ी सॉलिड किस्म की रीजनल होती हैं, ब्लॉक होते हैं, वो कलेक्टिवली फिर बार्गेन करते हैं। आप यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए कि किसी पे अगर सैंक्शन लगाना है, ईरान पे, किसी पे, तो वो फिर इकट्ठे फैसला करते हैं और उसका बहुत बड़ा वजन होता है। तो वो तो नेगेटिव रहा, लेकिन पॉजिटिव भी है कि अगर मदद करना चाहे तो वो बहुत सारा मदद भी कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमें जो है वो हमें एक स्टेटस है, एक अपनी जो एक्सपोर्ट्स है वो देने के लिए यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एससीओ आगे चल के ग्लोबल ऑर्डर के अंदर उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसको जो है वो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का हिस्सा बन सकता है कि कोई हेजेमोन ना हो, कोई ऐसी ताकतें जो कि पोस्ट कॉलोनियल थी और अब वो एशिया के ऊपर और बाकी जो जितने भी ममालिक हैं उनके ऊपर डोमिनेंस करना चाहते हो। जियो इकोनॉमिक इसलिए कि वो तो अगर देखा जाए तो जियो इकोनॉमिक्स इज द रूह है इसकी एससीओ की, जिस तरह हम लोग सभी इसी में बात कर रहे थे। मैं अभी उस दिन कल परसों ही देख रहा था, लिस्ट में तकरीबन 22 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अंडर डिस्कशन है एंड आर एट वेरियस लेवल्स ऑफ डिस्कशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और उसमें सबसे अहम जो है वो है जो कि उभरते हुए सेक्टर्स हैं। मसलन क्लाइमेट चेंज है सबसे, आई थिंक वी आर एशिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर द मोस्ट इफेक्टेड, जबकि हमारी कंट्रीब्यूशन इज 0.001। तो इसी तरह से there is another dynamics, इसका एक और एंगल है। For example, India and Pakistan are equally affected. They are 8th in terms of being affected by the climate change. अगर SCO एक stance लेती है तो I think it gives an opportunity for Pakistan and India to show some convergence और उसका एक positive impact bilateral relations पे हो सकता है। इसी तरह से अब जो चाइना ने जो है वो एक दिया है कि डिजिटल सिल्क रोड, तो दैट इज द फ्यूचर। डिजिटलाइजेशन इज द फ्यूचर। बिजनेस भी डिजिटलाइजेशन होंगे, डिजिटल गवर्नमेंट होगी, एवरीथिंग डिजिटल। इसी तरह से फिर बिजनेस काउंसिल किया गया जिसमें प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर आ जाएगा। जो है वो इन्वेस्टमेंट के है। फिर जो सैंक्शंस लग जाते हैं कंट्रीज के ऊपर बाकी और ब्लॉक से, उसके लिए उन्होंने करेंसी स्वैप का किया है कि भी अपनी अपनी करेंसी में आप बिजनेस करें, ताकि वो जो फंदा पूरे दुनिया को फंसा हुआ है डॉलर का, उससे आपकी जान छूट सके। इसी तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज इस लैंड मास में पड़े हुए हैं। ऑयल है, गैस है, मेटल्स हैं। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान अगर वो हिस्सा बन जाते हैं, ईरान में, हर जगह दे कैन बी म्यूचुअली used, I won't use the word exploited, but used for the good of the region. So मैं समझता हूँ, और इसी तरह से अगर जियोपॉलिटिकल की बात करें, जी ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स, जियोपोल, और जाहिर है ये इस पूरे खित्ते के लिए बड़ी अहम तंजीम है। शाहिद साहब, जो एम्बेसडर साहब ने फरमाया, बड़ी उन्होंने एक कम्पैक्ट बात की कि रीजन में ये जो ममालिक हैं अपने अंदर एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक इत्तेफाक राय के साथ आहिस्ता आहिस्ता से अपना असर रसूख कायम कर सकते हैं। ये बहुत अहम ममालिक हैं एससीओ के अंदर, और जो दुनिया का तकरीबन 32% जो जीडीपी है वो इन ममालिक से है। बड़े ममालिक हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने असर रसूख को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पर देखा जाए तो क्योंकि सारे चीन पानी रहनुमा है, बड़ा मुल्क है, एक मौसी ताकत भी है और आदमी असर रसूख का हामिल मुल्क भी है। तो जब आस्ताना समिट हुई रवां साल, तो इसमें चीनी सदर ने एक वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो इलाकाई ममालिक हैं, इन्हें जो हिस्से की तकदीर है वो अपने हाथों में रखनी चाहिए। उनका इशारा बिल्कुल यही था कि जो फैसला साजी है, जो असर रसूख है इन ममालिक का, वो इंतहाई अहम है। और जैसा आपने फरमाया कि अगर हम इनकी आबादी का या वसत का पैमाने का जायजा लें, तो दुनिया की तो निस्फ आबादी तो इन्हीं ममालिक में, एससीओ ममालिक में बसती है। साथ जीडीपी का आपने तज़किरा किया, अब $6 ट्रिलियन से अगर जायद हो चुकी है। ये इसका इजहार है कि जो माशी एतबार से ये ममालिक किस कदर अहम है और इनके दरमियान ताउन की किस कदर अहमियत है। फिर देखा जाए तो
अगर पाकिस्तान के पस मंजर में देखें तो जो हमारे पास हमारे पड़ोसी ममालिक भी हैं, वस्त एशियाई रियासतें जो हैं वो कुदरती वसाइल से मालामाल है और उनकी दिलचस्पी भी है इस वक्त सी पैक में। और सी पैक जो है ज़ाहिर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है और यही एससीओ ममालिक जो हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल हैं। तो राब्ता साजी की बात की जाए तो इस एतबार से भी ये अहम है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान का तो इसमें एक मरकजी हैसियत है इस एससीओ में। यही वजह है कि हम देखते हैं कि तबादर से कि मुख्तलिफ जब भी ऐसे अहम मौज़ूआत होते हैं उनमें पाकिस्तान हमेशा शामिल रहा है। तो जहाँ आपने बड़े अगर ममालिक की बात की जाए तो जिस तरह रूस है, फिर चीन है, ये जो बस एशियाई ममालिक है सारे, तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है जैसा कि फरमा रहे थे सफीर साहब कि अब तो मुश्तरका करेंसी की बात हो रही है। जो दूसरे हम इनिशिएटिव देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके अलायंसेज जो है बन चुके हैं। इस वक्त 20 से ज्यादा जो एससीओ ममालिक की यूनिवर्सिटीज हैं उन आपस में अलायंस बन चुका है। तो ये वो चीजें हैं कि जो मुस्तक़बिल में जा रही है कि अब वाकई हमें जो बहुत से, जैसे बैरिस्टर साहब ने फरमाया, अलमास साहब कि क्लाइमेट चेंज को ही ले लें, यानी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर कन्वर्जेंस है, बहुत से जो मुश्तरका मफादात के मामलात हैं उस पर कन्वर्जेंस भी हो सकती है, उसी को लेके आगे बढ़ा जाए। नहीं, डेफिनेटली सर। देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत अहम एरियाज़ के ऊपर काम हो रहा है। मैं जो लास्ट बिश्केक के अंदर जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो सेशन हुआ था उसका डिक्लेरेशन मैंने देखा, तो उसमें एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 के ऊपर काम हो रहा है। तो उसका एजेंडा बहुत वाज़ेह है, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें कोशिश है उसकी कि ग्रीन एजेंडा जैसे कि आपने क्लाइमेट की बात की, फिर इसी तरह उन्होंने एक्सपेंडेड ट्रेड की बात कर रहे हैं कि किस तरह हम ट्रेड को जो है ना फर्दर इन्हेंस करें। इसी तरह ट्रेड प्रमोशंस की बात है, उसमें इन्वेस्टमेंट बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। ये जो सेशन आ रहा है इसमें पाकिस्तान का एक प्रपोजल था जिसमें प्रमोशन ऑफ ट्रेड बॉडीज़ को जो है ना वो एक स्पेस देना है। तो एससीओ मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब वो एससीओ मेंबर्स का प्रपोजल यहाँ पे जो है वो इसमें आएगा। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, जो बिजनेस B2B है, वो इंट्रैक्शन बढ़ेगा और ट्रेड जो है वो इनहेंस होगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अलमास हैदर नकवी साहब आपका, और GR बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद अफराज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। एससीओ समिट इस्लामाबाद 2024 का इनाकाद। महफूज और खुशहाल खित्ते के लिए पाकिस्तान की एक और सफारती कामयाबी। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और बेलारूस पर मुश्तमिल इलाकाई इत्तेहाद के बुनियादी असूल, माहौल दोस्त मुआशी शराकत दारी और दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी ताउन, मुश्तरका मसाइल और इज्तिमाई काविशों का अहम संग मील। एससीओ समिट इस्लामाबाद 15-16 अक्टूबर 2024। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, शंघाई ताउन तंजीम
کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان کی، یہ سفارتی سطح پہ بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان پرعزم ہے اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے، اور انتظار کیا جا رہا ہے عالمی رہنماؤں کا، عالمی رہنماؤں کے استقبال کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، جس کی منفی سیاست، پرتشدد سیاست کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست مخالف ایک طرح سے ہم کہیں سیاست ہے، یہ سیاست تو پھر کہیں بھی نہیں جا سکتی، ریاست مخالف مہم ہے کہ اس جماعت کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، سفارتی سطح پہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے وزرائے اعظم یہاں پہ آ رہے ہیں، وزرائے خارجہ یہاں پہ آ رہے ہیں، اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے، دفاع کی بات ہو رہی ہے، بین الاقوامی سلامتی کے حوالے سے بات چیت ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے بانی چیئرمین کے حوالے سے ہی ایک بات ان کے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ جی ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، لہٰذا ایک بار پھر 15 تاریخ کو ڈی چوک چلو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جو کارکنوں کا رد عمل ہے وہ بھی بالکل واضح نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب تو تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ بالکل صاف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، کارکن جائیں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ سینیٹرز، ارکان اسمبلی، ایم پی ایز، ان کے لیے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جی آپ نہیں جائیں گے احتجاج میں، کارکنوں کو بھیجیں۔ تو پھر کارکن کیسے آئیں گے احتجاج میں اور وہ کیا کریں گے؟ کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ ملک ان کا بھی ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے، یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک حکومت کا بھی ہے، یہ ملک اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا بھی ہے؟ تو پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جواد فیضی صاحب موجود ہیں۔ جواد فیضی صاحب، پھر وہی چلو ہم تو نہیں جائیں گے لیکن کارکن جائیں، کیوں بھائی؟ اس سے بڑا کیا تماشا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظلم اور میں کہتا ہوں جبر کیا ہو سکتا ہے کہ لیڈرز ہونا اور کارکنوں کو آپ انیواد چھوڑ دیں اور وہ جو مرضی پھر کر لیں گے، انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وہ سازشیں جاوید اقبال صاحب کہ جس کے حوالے سے کبھی کہتے ہیں کہ سری لنکا بنا دیا جائے، ڈیفالٹ کروا دیا جائے، خدا نخواستہ، وہ بھی منہ کی کھانی پڑی۔ کبھی یہ کہتے ہیں بنگلہ دیش طرز کی تحریک چلنی چاہیے، یہ اسی قسم کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں آج ٹام سوازی انہوں نے جس طرح بات کی کہ جی جیل میں ایک قیدی ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کی طبیعت ہے، یار باقی جو ہے لاکھوں لوگ جو جیلوں میں جرائم کے بعد، ان کے بھی ایسے حقوق ہیں، اور وہ اسرائیل نواز، وہ جمائمہ اور زیک کا قریبی دوست امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جس اسرائیل کے ہاتھوں پہ لاکھوں افراد کا خون جمع ہوا ہے، اور ہم صرف گفتگو سنیں گے۔ یہ ایک ایسی انتشاری تحریک بن چکی ہے، یہ ایک ایسا انتشار ہے، افتراق ہے، یہ نفسا نفسی والا معاملہ ہے، اور خدا نخواستہ خانہ جنگی میں دھکیلنے والے معاملات ہیں۔ اور کم لیڈر پہلے نہیں گئے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں لگی، سپریم کورٹ اب اصلاح کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی فیصلہ غلط تھا۔ کیا نواز شریف جیل میں نہیں گئے؟ بیٹی سمیت نہیں گئے؟ فریال تالپور نہیں گئی؟ خورشید شاہ نہیں گئے؟ مسلم لیگ نون کی قیادت میں سے بہت سارے لوگ نہیں گئے؟ خواجہ آصف نہیں گئے؟ خواجہ سعد رفیق نہیں گئے؟ رانا ثناء اللہ پہ تو ہیروئن ڈال دی گئی تھی جس کو ثابت نہیں کیا جا سکا، اور جان بھی اللہ کو دینی تھی وہ بھی نہیں دی۔ ایک نے خودکشی کرنی تھی IMF کے پاس جا کے، وہ نہیں کی۔ ایک نے اللہ کو جان دینی تھی، وہ بھی کوئی نہیں دیتی۔ What is this؟ یہ کیا ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہی سازشیں ہیں جو پاکستان کو، ابھی پہلے سیگمنٹ میں آپ نے بات کی SCO کی، پہلے سیگمنٹ میں بات کی آپ نے CPEC کی، CPEC کو رکوانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، متنازع بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیسے کیسے بیانات دیے تھے، کیسے کیسے رجحانات دیے تھے، کیسے کیسے ٹرینڈز چلائے تھے۔ یہ جواد فیض صاحب، ظاہر ہے جب سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ان کو حکومت میں رہنا ہے، پھر دوسرے وقت ان کو اپوزیشن میں چلے جانا ہے۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، یہ جتنی بھی جماعتیں آپ کو نظر آتی ہیں، انہوں نے حکومت بھی کی ہے، انہوں نے اپوزیشن بھی کی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی مخاصمت ہونے کے باوجود دو سیاسی جماعتوں نے ایک میثاق بھی تو کیا۔ پاکستان کا نظام، حکومت اور نظام دونوں تحریک انصاف کو بار بار یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق سیاست کریں، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ دیکھیں یہی عاقبت اندیشی ہے، اسی لیے تو تانے بانے جڑتے ہیں، اسی لیے تو یہ شواہد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ بھائی جب
اسرائیل کے حوالے سے، اس کے مظالم کے حوالے سے، غازہ کی صورتحال پہ، فلسطینیوں پہ مظالم کے حوالے سے ایوان صدر میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے، اس میں تمام تر جماعتیں آ جاتی ہیں لیکن ایک جماعت نہیں آتی. یہ کتنا بہترین موقع تھا کہ ناقدین کو، معترضین کو یہ جواب دے پاتے کہ نہیں ہم اسرائیل کے مخالف ہیں. لیکن یہی وہ چیزیں ہیں. دیکھیے ایس سی او کی بات ہوئی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایس سی او بھی کھٹکتی ہے دلہی ازدام میں کانٹے کی طرح. وہی باتیں ہیں کہ اگر ریجنل سطح پہ یہ سارے مضبوط ہو جائیں گے، روابط ہو جائیں گے، اعتماد ہو جائے گا، اپنی اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر پائیں گے، ان کو دستے نگر نہیں رہنا پڑے گا. اور وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں اور اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ کیا تھی کہ ہمیں چنگل میں پھنسایا گیا 100 کے قریب ممالک کو قرضوں کی دلدل میں، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. آخری پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی، لہٰذا پھر سے انتشاری ٹولے کے ذریعے یہ کوشش کی جاتی ہے راستے مسدود ہوں، بلاک ہوں، مہمانوں پہ کیا تاثر جائے گا. مجھے آپ خود ہی فرما دیجئے کہ ایک مہمان آیا ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی خدا نہ خواستہ معاملہ ہو، ایڈوائزری جاری کر دی جائے پاکستان کے سفر کے حوالے سے اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہو. ان کی وجہ سے جو ہم سفارتی محاذ پہ تنہا کھڑے تھے، تنہا ہو چکے تھے، اگر وہ بلاول بھٹو زرداری اور اب جناب اسحاق ڈار مسلسل محنت، مسلسل کوشش، مسلسل آنا، مسلسل گفتگو، مسلسل پاکستان کے اندر جو ہمارے ذرائع ہیں ترقی کے اور دوسروں کو ہم جو اٹریکشن دے سکتے ہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ ویڈیو بنا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پشاور سے چل پڑے، ہم سوابی پہنچ گئے، پھر یہاں سے واپس جا رہے ہیں، ہمیں ہدایت دی گئی ہیں کہ آپ نہ جائیں اور کارکن جائیں. یہ کیا فلسفہ ہے؟ ایم پی اے نہ جائے، رکن قومی اسمبلی نہ جائے. فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے. اس سے بھونڈی حرکت کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ سادہ لاء، وہ لوگ نوجوان، ان کو آپ اگلے محاذوں پہ بھیجنے کی بات کریں. مجھے ایک بات بتائیے، وہ کون سی یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں جس کے اندر کمانڈر ہی نہ ہو، جس کے اندر قائد نہ ہو، جس کے اندر اس حلقے کا جو ہے وہ ایم این اے ایم پی اے نہ ہو، سینیٹر نہ ہو؟ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ یہ کر چکے ہیں، ایسی حرکت کرنے کی کہ نہ کوئی سمجھانے والا، اور خود جو دماغ میں آئے مشتعل نوجوانوں کے وہ کر گزرے. اور یہ دیکھیے پہلے بھی ان کی سازش تھی لاشیں اٹھانے کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مر جائیں گے، جیل توڑ کے خان کو لے کے جائیں گے. یار خدا کا خوف کریں، کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے. آپ اپنی دفعہ تو جب وزیر اعظم تھے تو آپ کہتے تھے ایک پیج، میری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہو رہا، اور آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کے ابا جی ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ نے خود کی ہوئی ہیں. مجھے تو قسم سے جاوید صاحب آپ کو بھی ہمیں دہراتے ہوئے بھی بعض دفعہ بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ یار اس قسم کی باتیں ہم کیوں کر پائیں اور کیسے کر پائیں. لیکن آن ریکارڈ نہیں ہے، یہ سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. آپ امریکہ سے آئے، ورلڈ کپ لے کے آئے، آپ اس کے بعد کہیں سائفر لہرا کے کہ میں ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں. اب اسی ایوان نمائندگان میں آپ کے بارے میں پوری لابنگ بھی ہو رہی ہو، آپ ان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا موقع بھی دیں. اور آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ آپ پہلے آئے، آپ کے سینکڑوں کارکن گرفتار ہو گئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، پولیس پر پتھراؤ کیا، وہ گرفتار ہو گئے. اب جو کارکنوں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے آنے کی. یعنی احساس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ ملک ہے اور ریاست ہے یہ. اچھا جاوید صاحب، ایک تو جھوٹ، مثلا لاہور میں کہنا کے قریب جو ان کو جگہ دی گئی، ہم نے دیکھا سوشل میڈیم پر وہ پہاڑیاں اور پہاڑ وہاں دکھائے گئے ہیں. وہ بھائی کیڑا علاقہ ہے جہاں پہ پہاڑ ہے لاہور کے اندر؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے بھی جب تصاویر دیکھی تو میں تو لاہور میں رہا ہوں، میں بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون سے پہاڑ ہے جو ہم نے نہیں دیکھے. میں لاہور کی میں جامپل ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں وہاں پہاڑ بھی ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پہاڑ. یہ جھوٹ بولنا. اور پھر اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیے گا، یہاں پہ بات ہوئی جی پلستر ٹانگ پہ چڑھ گیا ہے اور زخمی ہو گئے ہیں، چلا نہیں جا سکتا، ایک تکا لگا، ساری ٹانگیں سیدھی ہو گئی. یار جھوٹ کو اتنا بولا جائے جو یا تو پھر اس پہ قائم رہو نا. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے.
کہ جھوٹ اگر بھی بولو سیاست تو آپ نے کرنی ہے، احتجاج آپ نے کرنا ہے تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں. پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کا جو ان کو قانون ہے اس اس وقت کے اندر کہیں. ان کو اس وقت جو پرابلم ہے، دیکھیں اگر آئین اور قانون کی بات ہوگی، دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ مجرم یا ملزم وہ اگر عدالت میں آ رہا ہے تو اس کی اگلے دن شہ سرخیاں اخبارات میں بن رہی ہیں، 5 منٹ بعد جو ہے وہ پھٹے چل رہے ہیں، ٹکر چل رہے ہیں، بریکنگ نیوز چل رہی ہے. کہاں پہ یہ ہوتا ہے جی؟ یہ ہمارے صرف ملک میں. اب اگر روکا گیا ہے کہ ٹھہرو، رکو ذرا، انتظار کرو، بیٹھو، اب ان کو پھر مروڑ اٹھنے لگے ہیں. پاکستان کی وقت بھی ختم ہو رہا ہے. پاکستان کی قیمت پہ کسی شخصیت کی نرگسیت کو اوپر نہیں چڑھایا بالکل. اور جا یہ تو سکتا. آج کہہ بھی دیا پاکستان وزیر ہے. دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کسی بھی قیمت پر پاکستان کی عزت کے خلاف اگر اقدامات ہوتے ہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گا. بہت نہیں شکریہ ہونی چاہیے. جواد فیض صاحب آپ کا. اور کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کے اندر آپ نے سیاست کرنی ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے ہے کہ آپ نے حکومت میں بھی رہنا ہے، آپ نے اپوزیشن میں بھی رہنا ہے. بڑی سیاسی جماعتیں حکومت میں بھی رہی ہیں، اپوزیشن میں بھی رہی ہیں، وقت کا انتظار کیا ہے، عوام کے فیصلے کا انتظار کیا ہے. اب تحریک انصاف ایک صوبے میں حکومت میں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ گورننس نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، وہاں پہ امن و امان کے مسائل ہیں، وہاں پہ بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. جو تعلیم کا میدان ہے، صحت کا میدان ہے، اس میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. بجائے اس کے کہ گورننس پہ فوکس کرے وہ صوبہ، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ بہتر پرفارمنس دینے کی کوشش کرے، ہر بار وہ چلو چلو اسلام آباد چلو کہہ دیتا ہے. یہ میرے خیال میں ناقابل قبول بات ہے. صوبے میں خدمت کرنی چاہیے جیسے دیگر صوبے کر رہے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.